अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ अदबी शख्सियात से करवाते हैं, जिनमें शायर होते हैं, अदीब होते हैं और अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात आपसे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुलाकात करती हैं। आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने दावत दी है, अगर हम यूँ कहें कि अदब की किसी ख़ास सिन्फ़ में उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं है तो गलत नहीं होगा, लेकिन उन असनाफ़ को लोगों तक पहुंचाने में उनका ज़रूर किरदार रहा है। और शायरी को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अहम ज़रिया मुशायरा है। मुशायरे में शोरा को मुतारिफ़ करवाना, शोरा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुशायरे का नाज़िम अदा करता है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत अहम और मारूफ़ निज़ामतकार हैं, साथ साथ सदाकार हैं और इसके अलावा अदब के शोबे से वाबस्ता हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जो एक बहुत ही मारूफ़ इदारा है, वहाँ टॉक शो कमेटी के चेयरमैन हैं और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। आइए हम आज शकील ख़ान साहब से मुलाकात करते हैं। उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ बातें होंगी, उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ बातें होंगी और कराची में जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है उससे मुताल्लिक़ भी बातें होंगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज जनाब? अल्लाह का शुक्र। इब्तिदा हम आपके बचपन से ही करेंगे और आपको पिछली सदी में ले जाएंगे। कुछ बताइए, बचपन कैसा था और उस वक्त क्या मशागिल थे? अब्दुर्रहमान मोमिन, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस बात का मौका दिया कि मैं अपने बारे में और अपने काम के बारे में कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। बचपन बहुत अच्छा नहीं था। सही बात यह है कि अच्छा, ये अल्लाह की नेमतों से कोई इनकार नहीं है, तहदीस नेमत रब जलील नहीं है, ये उसका शुक्र है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत, बहुत बेइंतहा गुर्बत और तालीम का कोई तसव्वुर नहीं, जहालत, ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं। तो फिर ये कि मैं ये नहीं कहता कि जिस जगह मैं रहता था वो कोई बुरी जगह थी। मैं लियाक़ताबाद का रहने वाला हूँ और आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे उस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन ये कि देखिए, आज हम ये सारी बातें बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कसीरुल अयाली, वालिद की मतलब वालिद हमारे बहुत ही मज़दूर टाइप के आदमी थे, तो वो इंतहाई शरीफ, इंतहाई मेहनती, इंतहाई ईमानदार, जो कुछ भी कमाना हमारी अम्मा के हाथ में ला के रख देना। लेकिन ये कि उसमें एक बहुत बड़े कुनबे को चलाना एक मसला था, 10 आदमी को। लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने का बड़ा करम है कि बहुत अच्छे लोग ज़िंदगी में आए और उस ज़माने के लियाक़ताबाद में जो लोग रहते थे उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पाला। जो पड़ोस में इधर उधर करीब में पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बिल्कुल हाथों में उठा के रखा कि नहीं, ये बच्चे जो पढ़ने वाले हैं अगर, तो उनको। फिर हमारी वालिदा का किरदार इसमें बहुत ही काबिल रश्क किरदार कि उन्होंने हर तरह के हालात में किसी भी सूरत में हमारी तालीम को मुनक़ता नहीं होने दिया, किसी तरह से हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि नहीं जी हम किसी बहुत ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ मोमिन कि हमारे ख़ानदान में कोई आदमी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं होगा। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुँचा तो शायद मैं पहला आदमी था जो यूनिवर्सिटी गया हूँ। इसमें हकीकत यह है कि उन सारे लोगों का बड़ा किरदार है जो हमारे इर्द गिर्द थे, जिनके साथ हम वाबस्ता हुए, जिन्होंने हमको लेकर आगे गए, जिन्होंने ये समझा कि नहीं इनके अंदर कुछ सलाहियतें हैं, ये आगे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टेज पे चढ़ा दिया, यूनिवर्सिटी के स्टेज पे चढ़ा दिया और हमारी सलाहियतों को निखारने में अपना किरदार अदा किया। तो मतलब बचपन की वो सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे, इसलिए कि हमारा बचपन कोई वाईफाई का बचपन तो था नहीं। हमारा बचपन तो खाला, मामू, चचा, ताया, फुप्पा और पड़ोस वाली खाला का और पड़ोस वाले मामू का बचपन था। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी लिए बड़ी बड़ी खुशियाँ होती थी कि साइकिल चला ली किराए पर, जिसका आप कोई तसव्वुर नहीं है, तो वो बड़ी खुशी होती थी। पिट्ठू खेल लिया तो वो बड़ी खुशी होती थी। एक लट्टू ख़रीद लिया तो वो बड़ी खुशी होती थी। तो हमारी खुशियाँ तो छोटी छोटी थी लेकिन बड़ी रगों में सरायत कर जाने वाली खुशियाँ थीं और देर तक एहसास रहने वाली खुशियाँ थीं। फिर ये कि माशरा इतना जुड़ा हुआ था, महल्लेदारी इतनी मजबूत थी कि सारा महल्ला जो था वो आपकी तरबियत का ज़िम्मेदार होता था और उस सारे महल्ले ने मिलकर आपको आगे बढ़ाना होता था। और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं लियाक़ताबाद में रहता था और मेरे महल्ला जो था वो मेरे लिए आज भी काबिल रश्क है। वो सारे लोग काबिल एहतराम हैं कि जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, जो हमें लेकर चले और जिसने भी ज़िंदगी में साथ दिया वो सब। इसलिए कि अल्लाह पाक शिर्क से तो मना फरमाता है
لیکن شکریہ کی وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کریں اور بار بار شکریہ ادا کریں۔ واہ، لیاقت آباد کا ذکر آپ نے کیا، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے بہت ساری اہم شخصیات متعلق ہیں اور جہاں سے ان کا تعلق رہا، تو لیاقت آباد کے بارے میں کچھ بتائیں، اپنے بچپن کے بارے میں، پھر لڑکپن کے بارے میں، کہ اس علاقے میں کن شخصیات کو آپ نے دیکھا اور وہاں کیسا وقت گزرا؟ دیکھیے، میں تو وہ آدمی ہوں جس بڑی پرسنل سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے اب مجھ پر، بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی گاڑی سے جا رہا ہوتا ہوں لیاقت آباد سے، اور میرا بیٹا نارملی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتی ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا یار وہ ہمارا گھر جو تھا وہاں چل کے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ مجھ سے کہتا ہے بابا یار آپ یہ روڈ پہ مسجد ہے نا، یا نماز پڑھ لیں، مطلب آپ وہاں جا کر کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی 200 آدمی آپ سے ملنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر میں انتظار کرتا رہوں گا، چونکہ اس کے روٹس وہاں نہیں ہیں۔ مطلب ایسا ہی ہے، میرے روٹس آج بھی وہاں موجود ہیں، مطلب میرے لوگ وہاں موجود ہیں، مجھ سے جڑے ہوئے لوگ وہاں موجود ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ اور مومن وہ سارے لوگ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، ان میں سے بیشتر میرے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو میں ایک بات بہت ہی شدت کے ساتھ کہتا ہوں، اور مختلف جگہ جس طرح سے آپ جانتے ہو کہ میں مختلف جگہ میری تقاریر ہوتی ہیں، یا میں کہتا ہوں کہ ہم نے محلے داری ختم کر دی، ہماری محلے داری ختم ہو گئی ہے، اب محلے داری کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ بالکل، تو کسی طرح سے کنبے کو بچا لو، کنبے کا تصور بھی ختم ہو رہا ہے، خاندان کا تصور بھی ختم ہو رہا ہے، اس خاندان کو بچا لو، اس لیے کہ اگر یہ دائرہ ٹوٹ گیا، پہلے جو بڑا دائرہ تھا محلے داری والا دائرہ، وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتا تھا، وہ ہمیں بہت لے کر چلتا تھا۔ مطلب میری پڑوس میں شاہد صاحب، عارف صاحب رہتے تھے، افضل صاحب رہتے تھے، مطلب وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہم ان کے بچے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے وہ، بالکل۔ تو وہ مطلب ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ نہیں، میرے والد کا نام مجید تھا، کہ مجید کے بچے پڑھ جائیں بھائی، مجید کے بچوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، کیا کیا یا کیا نہیں کیا۔ بچپن یا لڑکپن میں نے لیاقت آباد میں ہی گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی، میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے پروفیشنل ڈگری لی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور میں نے وہاں کے بڑے قداور پروفیسروں سے پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ میں نے کراچی یونیورسٹی میں پالیٹکس بھی کی ہے، اور میرا بڑا تعلق رہا ان ساری اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے۔ لیکن مومن صاحب، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ میاں مجھے دوسری زندگی دے تو میں آج بھی اسی گورنمنٹ اسکول کے ٹیچروں سے پڑھنا پسند کروں گا۔ واہ، میں سید محمد علی نقوی جو ہمارے پرنسپل تھے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ میرے پرنسپل ہوں۔ مطلب میری زندگی میں یہ خواہش ہوگی کہ میں اسی پیلے اسکول میں، اسی گورنمنٹ اسکول میں جا کر پڑھوں۔ وہاں پر پھر یہ کہ مختلف اس زمانے میں چونکہ کھیلوں کا تصور ہاکی کے ساتھ زیادہ تھا، تو تھوڑی بہت ہاکی کھیلی، کچھ اس طرح سے کیا۔ پھر یہ کہ جیسے ہی اسکول ختم ہوا، کالج میں آئے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گئے۔ ہمارے یہاں شیر کا کیا تصور؟ ہمارے یہاں تو روٹی کا تصور تھا، بھائی کہ روٹی ملے گی شام کی کہ نہیں ملے گی۔ بالکل، وہ جو بزرگ تھے ہمارے، جو ہمیں لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں اسٹیج پہ چڑھا دیا، انہوں نے ہم سے تقریریں کروا دی، انہوں نے ہم سے مشاعرے پڑھوا دیے، انہوں نے ہم سے نظامت کروا دی، تو یہ تو ان بزرگوں کا احسان ہے نا۔ اسٹیج کا میں تجربہ جاننا چاہوں گا، پہلا کب ہوا، کیسے ہوا، اور پھر یہ سفر کیسے آگے بڑھا؟ اسکول کے زمانے میں پھر یہ ایک بات ہو گئی کہ نہیں جی تھوڑی سی میری آواز زیادہ پارٹدار ہے شاید، تو اس حوالے سے تقریروں میں زیادہ میں مؤثر ہونے لگا۔ کالج میں آیا تو پھر میں نے بہت پڑھا، اور مومن پڑھا میں نے سب کو، مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ کہ صرف اسلامک لٹریچر پڑھا میں نے، مطلب برناباس کی انجیل بھی پڑھی، اور دیگر مطلب یہ کہ دوستوفسکی کو بھی پڑھا، رشین مصنفین کو بھی پڑھنا شروع کیا، اس طرح سے۔ اردو کے تو خیر یہاں سے جو بھی پڑھ سکتا تھا، جہاں بھی، اس لیے کہ کالج میں لائبریری کی سہولت تھی۔ اس چیز کو مضبوط کیا کہ آپ کے انر کو مضبوط کر دیا انہوں نے، اپنی مسلمان شناخت پر پرائیڈ کرنے کو، اس کو یہ کہ بھائی نہیں، یہ شناخت تو یہی ہے، باقی سب باتیں ہو سکتی ہیں ادھر ادھر کر کے، لیکن اس شناخت پر کوئی بات نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی بات نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو باوجود اس کے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں نے بہت سارے لکھنے پڑھنے والوں سے زیادہ پڑھا ہے میں، اور آج بھی میری کوئی رات بغیر پڑھے ہوئے نہیں گزر سکتی، کہ میں پڑھے بغیر نہیں سو سکتا ہوں۔ تو
بے شمار چیزیں پڑھی, اردو لٹریچر بہت پڑھا, باہر کے چیزوں کو پڑھا, مطلب انگلش رائٹرز کو پڑھنے کی کوشش کی تھوڑی بہت, جو جس طرح سے بھی تھی. تو یہ تقریر کرنے کا جراثیم تو اسکول سے ہی لگ گئے تھے. اسکول سے لگنے کے بعد پھر وہ کالج میں, اور کالج کے بعد جب یونیورسٹی پہنچا تو اس پہ تو کمال ہو گیا. تو بس یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا گیا, اور پھر وہ آج تک جاری ہے. صحیح. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن یہاں سلسلہ کلام تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے, اس کو جاری کرنا ہے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نظامت کار شکیل خان صاحب, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم مطالعے کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور شکیل صاحب کا تعلق چونکہ سماجی حوالے سے بھی ہے اور سماجی خدمات کے حوالے سے بھی ہے, تو آپ مختلف جہتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو نسل ہے, نئی نسل, اس میں مطالعے کا رجحان کچھ کم نظر آ رہا ہے, یا یہ ہم بات سنتے ہیں, اب آپ بتائیے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مومن, میرے 2 بچے ہیں, 1 بیوی ہے. صحیح. تو مطالعے کا رجحان, مطالعہ میرے خیال سے مطالعہ شفٹ ہو گیا ہے. صحیح. نئی نسل جو ہے وہ بڑی پوٹینشل والی نسل ہے, بہت کمال کے لوگ ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ یہ منافق نہیں ہیں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے جو آج کے بچے ہیں یہ منافق بچے نہیں ہیں, ان کو منافقت نہیں آتی. یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, یہ کرپشن کو برا سمجھتے ہیں, یہ برائیوں کو برا سمجھتے ہیں. تو میرے بیٹی کو مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ دیکھیے, ہم کسی بچے کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ یہ پڑھے, صرف یا فلاں زبان میں پڑھے, یا فلاں زبان میں پڑھے, جی ہے نا جی, یا صرف کتاب کو ہی پڑھے. بھائی یہ نئے بچے جو ہیں یہ ٹیبلٹ پہ پڑھ رہے ہیں, یا اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں, یا اپنے موبائل پہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ میڈیم تبدیل ہو گیا ہے میرے خیال سے. مطالعے کی عادت ختم نہیں ہوئی. اچھا پہلے بھی کیا ہر آدمی مطالعہ کر رہا ہوتا تھا؟ بھائی ہر آدمی تو مطالعہ نہیں کر رہا ہوتا تھا. جس کو شوق ہوتا تھا وہی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. نہیں تو نائی کی دکان پر اخبار پڑھنے کی روایت تھی کہ وہاں جا کر اخبار پڑھ لو بھائی, ٹھیک ہے نا. ہر گھر میں اخبار بھی نہیں آتا تھا. تو وہ چیزیں ان بچوں کے پاس شاید سہولتیں بہت زیادہ ہیں. یہ اپنے ٹیبلٹ پہ پڑھ لیتے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑھ لیتے ہیں, اپنے موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں, وغیرہ پر ان کو بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے. گوگل بابا سب کچھ بتا دیتا ہے. تو یہ بہت ساری گو کہ گوگل کی نالج پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کتاب بہرحال اہم چیز ہے, لیکن وہ کتاب ٹیبلٹ پہ بھی ہو سکتی ہے نا, تو وہ ٹیبلٹ پہ پڑھ لی جائے. تو میں بہرحال اس سے بہت زیادہ کوئی متفق نہیں ہوں کہ نہیں جی مطالعے کی عادت ختم ہو گئی ہے یا بچے مطالعہ نہیں کر رہے ہیں. یہ نسل بڑی زوردار نسل ہے بھائی. یہ اپنے وقت کے چیتے ہیں. یہ اپنی چیز کو جو یہ پڑھ رہے ہیں بہت کمال پڑھ رہے ہیں. یہ مطلب مجھے یہ احساس ہے, میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یا دیگر بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم شاید اس لحاظ سے تھوڑے سے ان سے بہتر تھے, یا وہ کیا ہم مختلف ڈائمینشنز میں سوچتے تھے. یہ گول اورینٹڈ بچے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے سامنے پرٹیکولر گول ہوتا ہے, پرٹیکولر ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اچھا پھر چونکہ ہم شاید آپ نے چونکہ کہا کہ میں پچھلی صدی کا آدمی ہوں, یقیناً پچھلی صدی کا آدمی ہوں, لیکن اس وقت نظریات کی ایک جنگ تھی. نظریات, اب ان میں سے ایک نظریہ بالکل ہی دم توڑ گیا. جب ایک نظریہ دم توڑ گیا تو یہ پڑھنے پڑھانے کی روایت دائیں طرف بھی ختم ہو گئی اور بائیں طرف بھی ختم ہو گئی, دونوں طرف ختم ہو گئی. تو یہ بہرحال میری رائے اس معاملے میں یہ ہے. میں اس میں بہت زیادہ متفق نہیں ہوں کہ لوگ نہیں پڑھتے یا بچے نہیں پڑھتے یا نئی نسل نہیں پڑھتی. اب جیسے نظریات کی بات ہوئی, اور آپ تعلیمی دور میں ایک جو سیاسی حوالے سے بھی آپ نے کام کیا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کوئی خاص فکر, خاص نظریہ نہیں رکھتے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی معاشرے کے لیے ایک اچھی بات ہے یا اس کا کوئی مطلب منفی اثرات ہے؟ دیکھیے معاشرے کے لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بہت ساری خرابیوں کو یقیناً الگ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ جناب ایک نارمل آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی کس طرح سے ملک میں اوپر آ سکتا تھا, تو وہ طلبہ سیاست تھی کہ جس کے ذریعے آیا کرتے تھے لوگ, بالکل, اور آئے بھی لوگ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے. مطلب جیسے ہی آپ نے طلبہ سیاست کو ختم کیا, آج 40 سال اس کو تقریباً ہو رہے ہیں, تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں سیاست کا فقدان ہو گیا ہے.
مطلب تعلیم سیاسی کارکن جو تھا مومن صاحب وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا کارکن ہوتا تھا. وہ کسی بھی جماعت کا کارکن ہو, وہ دائیں کا کارکن ہو یا بائیں کا کارکن ہو, وہ جواب دیتا تھا, وہ دلائل سے بات کرتا تھا, وہ پڑھ کے بات کرتا تھا. آج تو چونکہ صرف ایک ہی چیز لوگ پڑھنا جانتے ہیں اور وہ ہے چیک بک. تو چیک بک سے تو بھائی اگر چیک بک سے سیاست ہوگی تو پھر یہی سب کچھ لوگ وہی لوگ آئیں گے کہ جو وڈیرے ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, چاہے وہ پیسہ وائٹ منی ہو چاہے وہ پیسہ بلیک منی ہو. تو وہ جو لوگ چیک بک لکھنا جانتے ہیں اس لیے وہ پڑھنا بھی چیک بک جانتے ہیں, وہ صرف نوٹ کی قدر ہی جانتے ہیں. اس لیے آپ نے سیاست, طلبہ سیاست ختم کی, آپ کے پاس وہ اسٹف ختم ہو گیا کہ جو ایک نظریاتی اسٹف تھا, وہ اسٹف ختم ہو گیا کہ جو لوگوں کو صحیح راہ پہ چلانے کی بات کرتا تھا. وہ سیاستدان ختم ہو گئے کہ جو اپنی زمینیں بیچ کر اور اپنی گاڑیاں بیچ کر سیاست کرتے تھے. آپ مشاعرے کی طرف کیسے آئے اور پھر نظامت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور یہ تجربہ کیسا رہا؟ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ جو ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 9th میں ہی مجھے لڑ گیا تھا. مطلب وہ پہلی چیز تھی کہ جو شاید شاعری میں نے یاد کی تھی, مطلب, اور وہ 9th سے لے کر آج تک مجھے یاد ہے. میں بے شمار جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پڑھا بھی ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں صداکار ہوں. تو وہ بس لڑ گیا مجھے. اب اس کے بعد پڑھنے کی ہوس بڑھتی گئی, مطلب بالکل کہ بھئی پڑھنا ہے. علامہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتے تھے بہت زیادہ, شکوہ سمجھ میں آ جاتا تھا لیکن علامہ سمجھ میں نہیں آتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ قرطبہ کو پڑھا یا بانگ درا میں دیگر چیزیں جو تھی وہ پڑھیں, تھوڑا تھوڑا سا کہیں کہیں سمجھنے لگے. پھر میں غالبیہ ہو گیا, مطلب غالب صاحب کی طرف چلا گیا میں. اور غالب آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال سے ان کے اردو اشعار کی تعداد 1200 ہے, 1223 کے اس طرح سے کچھ ہے, اور اس پہ سے بھی شاید 300 اشعار انہوں نے رد کر دیے. لیکن ایک آدمی مومن کہ جس کی ٹوٹل اردو کے اشعار کی تعداد سب کے بھی سب ملا لیں ہم تو 1300 بنتی ہے, ان 1300 اشعار پر وہ 2 صدیوں سے زندہ ہے. ایسا ہی بالکل, مطلب آج بھی اس کے ہم پلہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اور برا نہیں ماننا, آج ہمارا شاعر جو ہے وہ 1 مہینے میں 1300 شعر لکھ دیتا ہے, بلکہ اس سے بھی کم میں لکھ دیتا ہوگا, اسی لیے وہ کہیں نظر نہیں ہے, وہ 3 دن میں زندہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے غالب, بس اقبال, غالب, پھر فیض صاحب آ گئے. تو تقریریں میں کرتا ہی تھا, اور گو کہ تھا تو رائٹسٹ کا تقریر کرنے والا, دائیں بازو والوں کا تقریر کرنے والا, لیکن پڑھتا میں فیض کو تھا. کیا بات ہے. تو فیض صاحب کی سر وادی سینا اور پابا جولا دست افشاں چلو, مست رقصاں چلو, یہ سب پڑھنے لگا. تو وہ شاعری وہاں سے. اچھا, میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہزاروں شعر یاد ہیں, گو کہ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں شاعر نہیں ہوں, میں شعر نہیں کہتا. تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے اشعار جب کسی کو یاد ہو جاتے ہیں تو اس کی طبیعت موزوں ہو جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے, یہ تجربہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جب شاعری یاد ان کو ہو جاتی ہے, سنانے لگتے ہیں, تو ایک موقع آتا ہے کہ وہ مصرع موزوں کرنا جان جاتے ہیں اور مصرع موزوں کرنے لگتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا, یہ خیال آیا کہ میں بھی شعر کہوں؟ دیکھو, مجھے یہ خیال بے شمار دفعہ آیا, اور کبھی کبھی میں نے مصرع موضوع کرنے کی کوشش بھی کی. اور شاید اللہ پاک غریق رحمت کرے ہمارے اعجاز رحمانی صاحب کو, تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تو مجھے لکھ کے دکھایا تو کر کہ کیا لکھ رہا ہے. وہ مجھ سے اسی طرح سے بات کرتے تھے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, کہ تو مجھے لکھ کے دکھایا تو کر. لیکن پتہ نہیں یہ ممکن ہے کہ میری یہ سوچ غلط ہو کہ یار میں غالب جیسا شعر نہیں لکھ سکتا, میں فیض صاحب کی جیسا شعر نہیں لکھ سکتا. ایک تو علامہ اقبال اس پوری صدی کو کھا گئے, پچھلی صدی کو غالب کھا گئے, اس کے بعد علامہ اقبال کھا گئے پوری صدی کو. ٹھیک ہے, علامہ کے بعد جو پہلا نام آپ کو نظر آتا ہے وہ فیض صاحب نظر آتے ہیں, میرا جی اور نون میم راشد اور یہ اور وہ سب کے سب. مطلب یہ تو اس سارے لائن میں مجھے اپنا نمبر جو ہے نا وہ کئی لاکھ میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرا نمبر مطلب کسی جگہ پہنچے گا. شعر کہنے کی طرف میں آیا نہیں, کبھی نہیں آیا. کبھی کبھی ایسی ایک آدھ دکھا شعر, وہ ٹھیک ہے وہ, لیکن یہ کہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں یار غالب کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہو سکتا بھائی.
اگر میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر تو یہ بڑی غلط بات ہے، پھر ان کے شعر یاد کر کے ہی گزارا کرو. تو اس لیے ان کے شعر یاد کر کے گزارا کرتا رہا. پھر فیض صاحب آ گئے، پھر فیض صاحب کے بعد اقبال عظیم صاحب کو میں بہت پڑھتا تھا. اقبال عظیم صاحب کو میں نے بہت پڑھا، بہت سارے لوگوں کو پڑھتا رہا ایسے. یہ تو وہ کہ کئی دوستوں نے ابھی بھی کہا، اور میں یہ ممکن ہے تمہارا چینل یہ بات نہ چلائے کہ یار آپ کچھ لکھ کر تو دو نا تو پتہ چلے. تو میں نے کہا نہیں، یہ کام میں نے نہیں کرنا کہ میں کچھ لکھ کر دوں اور آپ اس کو صحیح کر دو اور آپ اس کو. میں نے کہا یہ سب کام مجھ سے نہیں ہوگا. جو کام اولاد کی پیدائش کے لیے ناجائز ہے وہ کتاب کی پیدائش کے لیے بھی ناجائز ہے. واہ واہ واہ. ناظرین کرام، یہاں ایک وقفہ آڑے آ رہا ہے، وقفے سے واپس آئیں گے اور شکیل خان صاحب سے اسی طرح گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نظامت کار شکیل خان صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہ شکیل خان صاحب کا تعلق آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے بھی ہے. ان دنوں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے. یہ 14ویں کانفرنس کے بعد ہونے والی 15ویں کانفرنس ہے، اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا، کیسے آگے بڑھا، اور شکیل خان صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ اس بارے میں بتائیں. کچھ اس کی ابتدا کے بارے میں ذکر ہو جائے، اور پھر آج یہ جو کانفرنس جاری ہے یہ کس طرح سلسلہ چل رہا ہے. مومن، یہ 15ویں عالمی اردو کانفرنس ہے. اس سے پہلے ہم 14 عالمی اردو کانفرنس کر چکے ہیں، اور 14 سال پہلے جب اس سفر کا آغاز محمد احمد شاہ صدر آرٹس کونسل نے کیا تھا، تب تو ہمارے حالات بڑے قسمہ پرسی کے تھے. ہم نے مختلف ہوٹل کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. کچھ ہاسٹلز ہم نے یونیورسٹی کے ہاسٹل، کالج کے ہاسٹلز میں شعراء کرام کو، ادیبوں اور شاعروں کو ہم ٹھہرایا کرتے تھے، یا جو بھی ذمہ دار ہمارے آیا کرتے تھے. اس دوران کراچی شہر کے حالات جیسے آپ جانتے ہو کہ ہر ایک گام پہ مقتل، ہر ایک جسم پہ زخم تھا. بہت برے حالات بھی رہے، لیکن اردو کانفرنس کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکا. بالکل. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ جب کووڈ آیا تو کووڈ میں بھی ہم نے اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا، اور اس سال بھی اردو کانفرنس ہوئی. پوری احتیاط کے ساتھ، پورے اس کے سیفٹی پریکاشنز کو رکھتے ہوئے بھی اردو کانفرنس کی گئی. ایک تو یہ کہ کراچی کو ہم نے آباد کیا. کراچی شہر جو بنجر ہو گیا تھا، پچھلے 30 سال سے اس شہر کا جو حال کیا گیا تھا اور جو ہمارے اپنے لوگوں نے کیا، وہ اس کو ہم دوبارہ ایک روشنیوں کی طرف لے کر آئے. آج کراچی کی شناخت عالمی اردو کانفرنس ہے، اور لوگ انتظار کرتے ہیں پوری دنیا میں بے چینی کے ساتھ اس کانفرنس کا. اپنی چھٹیاں اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ بھئی ہم اردو کانفرنس میں شریک ہو جائیں. بچوں کی شادیاں اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. اس سال بھی ہماری جو تھیم ہے، وہ ہم ایک تھیم دیتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے کہ 21ویں صدی میں جو ہے وہ اردو ادب یا اردو شاعری یا اردو صحافت یا یہ کہ اردو فکشن یا اردو تنقید 21ویں صدی میں کیا ہے. ایون یہ کہ تقدیسی ادب جو ہے وہ 21ویں صدی میں کیسا ہو رہا ہے. پھر اس سال ہمارے جو ایک کانفرنس کے جو مختلف جو موضوعات ہیں، اس میں اردو صحافت کو 2 صدیاں ہو چکی ہیں. یہ سال اردو صحافت 2 صدی پہلے یہ اردو صحافت شروع ہوئی تھی، یا پرنٹ میڈیا. اس میں بڑا مضبوط سیشن ہے کہ جس میں اردو صحافت پر بات ہوگی، پھر میڈیا کے حوالے سے بات ہوگی، پھر پاکستان میں سفارتکاری کے حوالے سے، پھر مختلف لوگوں کے سیشنز ہیں. اس کے اندر جس طرح سے آپ جانتے ہیں 2 مشاعرے ہیں. پھر یہ کہ اس کانفرنس کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان کی دیگر قومی زبانوں کو شامل کرنا شروع کیا. سندھی اس میں آئی، پنجابی آئی، سرائکی آئی، بلوچی آئی، پشتو آئی، اس لیے کہ لوگوں نے ہم کو لڑانے کی کوشش کی. اب میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، یہی آپ کی بات اس سے آگے ہوگی کہ اردو کانفرنس اس کا نام رکھا گیا، اور اردو کانفرنس اردو کی ترویج اشاعت. تو اب اس میں دیگر زبانوں کو کیوں شامل کیا گیا؟ اور اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی اعتراض بھی ہوا ہوگا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس اعتراض کا جواب؟ کیونکہ اردو کانفرنس ہے تو ایک خیال یہ ہے کہ اگر سندھی کانفرنس ہو تو پھر اس میں سندھی ادب پر، سندھی زبان پر، سندھی کے دیگر معاملات پر بات ہو، پشتو پر ہو، سرائکی پر ہو، یا دیگر زبانوں پر. لیکن جب آپ ایک زبان سے مخصوص ہو کر کانفرنس کر رہے ہیں تو اس میں دیگر زبانوں کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کیسا عمل ہے؟ اس لیے ہم اس بات کو کر رہے ہیں کہ اردو تو بنی ہی انسانی زبانوں کے ذریعے ہے. کوئی ایسی زبان، اردو نام کی کوئی زبان
2000 سال پہلے تو موجود نہیں تھی نا بھائی. دوسری چیز یہ کہ لوگوں نے ہمیں ایتھنک بنیادوں پہ لڑایا, زبان کی بنیادوں پہ لڑایا, فرقے کی بنیادوں پہ لڑایا. آج پاکستان کا سوشل فیبرک پھٹ چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک مختلف مسائل ہیں زندگی. ہم نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. اردو پورے پاکستان کی قومی زبان ہے اور ہر آدمی اس میں بات کرتا ہے. بالکل. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی لے, جیسے سندھی کے شعراء کو ہم نے بلایا. اب پچھلے سال تک ہم صرف اردو کی سب سے بہترین کتاب جو ہوتی تھی اس سال کی, اس کو ہم نقد نام اور شیلڈ وغیرہ دیا کرتے تھے. اس مرتبہ ہم نے یہ بھی شروع کر دیا کہ جناب سندھی زبان میں بھی, پنجابی میں بھی, سرائکی میں بھی, بلوچی میں بھی, پشتو میں بھی جو کتاب سب سے اچھی لکھی گئی ہے, جو جیوری موجود ہے, ہم اس کو بھی انعام دیں گے. اس کے ساتھ بھی نقد انعام دیا جائے گا. یہ ڈفرنس کریٹ کرنے کی کانفرنس نہیں ہے, یہ اختلافات کرنے کی کانفرنس نہیں ہے, یہ جوڑنے کی کانفرنس ہے. ہم کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اردو جو ہے وہ ایک مدر لینگویج ہے, ایک ایسی زبان ہے جو سب کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن ان سب کو اگر ہم ان کی اپنا مقام نہیں دیں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ میں سندھی ہوں, تم پنجابی ہو, فلاں پٹھان ہے. ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ بھائی مومن صاحب تمہاری زبان سندھی ہے تو وہ میری زبان ہے, میری زبان اردو ہے تو وہ تمہاری زبان ہے. اور یہ بات کہی گئی ہے ہماری کانفرنس میں. ایسا ہی ہے. اب یہ جو اردو زبان ہے ظاہر ہے پاکستان کی قومی زبان ہے اور یہ ہر صوبے میں بولی جاتی ہے جی, اور یہ زبان لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ کانفرنس بھی ایسی ہی کانفرنس ہے جس میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو ہماری ریاست, ہماری حکومت اس سلسلے میں کیا تعاون کرتی ہے, وہ آپ کے ساتھ کس طرح کھڑی ہے؟ دیکھیے, میں اس معاملے میں یہ بات کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے لیے قابل تحسین میں کروں گا اس بات کی کہ کسی بھی وقت انہوں نے ہماری اس کانفرنس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. بلکہ آرٹس کونسل کو تو جس طرح سے انہوں نے آن بورڈ لیا, سندھ گورنمنٹ نے جس طرح سے کہ وہ اچھا, وہ کبھی بھی آج تک, میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی میں پچھلے 6 سال سے ہوں, کہ کبھی ہم سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں کسی جگہ مہمان بلائیں, کسی جگہ چیف گیسٹ بلائیں, کسی جگہ ہم کو بٹھائیں. مطلب ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے ہم سے ہر طرح سے تعاون کیا, ہمیشہ تعاون کیا, اور ہر وقت وہ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں. تو میں اس پر مراد علی شاہ صاحب کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کانفرنس کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اور یہ 14 کانفرنسوں کے بعد 15ویں کانفرنس ہے, تو اس میں ان کانفرنسز میں اور اس کانفرنس میں کیا فرق ہے, اور یہ سفر کیسے آگے بڑھا؟ اور اس کانفرنس میں ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو سیشنز ہیں, یہ چیزیں ہیں تقریباً ویسی ہی ہو جاتی ہیں جیسی ایک بار ابتدا میں ہوتی ہیں, پھر اسی کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے کچھ نیا کیا تو وہ کیا کیا؟ دیکھیے, نیا ہم نے یہ کیا, ایک چیز تو یہ کہ یہ کانفرنس جو ہے نا ایک تہوار ہو گئی ہے کراچی کا, کراچی کی ایک شناخت ہو گئی ہے. لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں, آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. اس کانفرنس کو ہم نے ایک ایسا ٹول بنا دیا ہے, ایک ایسا ہتھیار بنا دیا ہے کہ جو لوگوں کے جوڑنے والا ہتھیار ہے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا نئی چیز ہے. بھئی اس میں نئی چیز یہ ہے کہ ہم اردو صحافت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے مومن, ٹیکنیکل سیشن سے آپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے, آپ شاعر ہو, کسی تنقید نگار کو دلچسپی ہو سکتی ہے, کسی مصنف کو دلچسپی ہو سکتی ہے, لیکن ایک عام پاکستانی کو, ایک عام کراچی والے کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ لیکن مشاعرہ وہ تہذیبی روایت ہے کہ جس سے بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے. ہم نے پہلے دن قوالی رکھی ہے. قوالی وہ چیز ہے کہ جس سے بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی, اردو زبان ہی میں ہے, ٹھیک ہے نا جی, قوالی اس میں بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے. انور مقصود صاحب کے سیشن سے بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے. سید محمد جعفری کو لوگ بھول گئے تھے, ہم نے ان کا سیشن رکھا ہے اور ان کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے. ہم نے اس طرح سے جناب اقصی مفتی صاحب کی کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب ہے, اس کی رونمائی ہم نے وہاں رکھی ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اور اقصی مفتی صاحب نے لکھی ہے. اس کے علاوہ ہم مشتاق احمد یوسفی صاحب کو وہاں یاد کر رہے ہیں. ہم دیگر مطلب انور مقصود صاحب, آپ کو معلوم ہے آخری دن وہ ہمارے, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں, وہ ان کو ہم آخری سیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بلاتے ہیں. تو یہ ہم اس کانفرنس کو ایک ایسا گلدستہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو مختلف کلرز ملتے ہیں, مختلف خوشبوئیں ملتی ہیں, مختلف پھول ملتے ہیں,
ٹھیک ہے نا جناب علی؟ کہیں اگر تقدیسی ادب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کو تقدیسی ادب میں مرثیہ بھی مل رہا ہے، سلام بھی مل رہا ہے، کہ ان پر بات ہو رہی ہے. اچھا پھر یہ کانفرنس جو ہے وہ کوئی آپ کے اندر اختلاف پیدا نہیں کر رہی کسی بھی طرح سے. مندوبین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں جو مندوبین ابتدا میں آئے تھے 14 سال پہلے وہی دہرائے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ان میں سے 80% تو مر گئے، دہرائیں گے کہاں سے؟ ہم تو اللہ کے پاس چلے گئے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر بھائی پہلا پریزیڈیم اٹھا کر دیکھو، اس میں سے تو شاید واحد زندہ آدمی کوئی بھی نہیں ہے، مطلب سوائے ہمارے پریزیڈنٹ کے یا سیکریٹری. لیکن میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے جو لوگ آ رہے تھے وہی دہرائے جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ایک خیال ہے، یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ تک پہنچتا ہوگا. تو اگر اس کا بھی آپ جواب دینا چاہیں کہ جو نئے لوگ ہیں یا ادب سے متعلق بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن پر نظر نہیں جا پا رہی ہوتی، تو کیوں ان پر نظر نہیں جاتی، یا آپ لوگوں تک کس طرح پہنچتے ہیں، آپ لوگوں کے کام کو کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کانفرنس کا حصہ بنانا چاہیے؟ مومن صاحب ہم سال میں 1000 پروگرام کرتے ہیں، سال میں ہوتے ہیں 365 دن، لیکن آرٹس کونسل میں پچھلے سال 1000 سے زیادہ پروگرام ہوئے ہیں، صرف یہ ادر دین اردو کانفرنس ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ پچھلے سال تو ہمارا کلیدی خطبہ جو تھا وہ تو گوپی چند نارنگ صاحب نے دیا تھا، اس سال تو وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہم ان کو ریپیٹ کیسے کریں گے؟ تو اس سال تو ناصر عباس نیار صاحب ہیں. بہت ساری باتیں ہوئیں اور بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں ابھی بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ضرور کیجیے. کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کانفرنس کو بالکل اسی طرح سے کور کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ نئی نسل جو ہے وہ ادب سے اور شاعری سے اور موسیقی سے اور قوالی سے دور نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. اور ہم نے میں جو آخری بات، اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک بات اور کہنے کی، کہ ہم نے تو یونیورسٹی کے اور کالج کے طلبہ و طالبات کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. آپ کو وہاں پر ہزاروں طلبہ و طالبات نظر آتے ہیں کہ جو ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں وہاں آ کر ہماری کانفرنس دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ حصہ لیتے ہیں، اور یہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں. بالکل. شکیل خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، بلکہ اب تو سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. ناظرین کرام، آج آپ نے شکیل خان صاحب سے ملاقات کی، ان کی شخصیت کے بارے میں جانا، اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ آرٹس کونسل میں ہونے والی عالمی اردو کانفرنس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا. یہ کانفرنس جاری ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کانفرنس میں کراچی میں ہیں تو شریک ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے فیس بک صفحے پر اور دیگر جو ان کی سوشل میڈیا پر ذرائع ہیں وہاں سے آپ اس کانفرنس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.